झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। यहाँ 3 अल्फाज जैसे मैंने कहा कि अपनी ही सी, क्योंकि वो झूठा है इसलिए जो भी बात करेगा अपनी जैसी करेगा, कि जैसे वो झूठा है उसी तरह झूठ बोलेगा। वो आपसे झूठ बोलकर कत्ल करवाता है, गुनाह करवाता है, झूठ बुलवाता है, बदगोई करवाता है, चर्च के अंदर बैठकर आपको वरगलाता है और आपको खुदावन के कलाम से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको, मेरे मसीहों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आपको मजबूत रहना है। आज के बाद चर्च के अंदर जाने से पहले अपने तमाम बुतों को आपने बाहर छोड़कर आना है, चर्च से बाहर छोड़कर आना है। आप कहेंगे हम बुत परस्त नहीं, तो ये जो नफ़रत का, ये जो झूठ का, ये जो लालच का, ये जो बुग़्ज़ का, ये जो अपने भाई बहनों से नफ़रत और गुस्सा और खौफ की है, इसके सारे बुतों को हमने तोड़ना है, पाश पाश करना है। तब खुदावन के घर रहिएगा। मसीह खुदा में आपकी सलामती चाहता हूँ। ट्रू स्टोरी ऑफ एंजल्स के पहले 2 पार्ट्स को आपने मुलाज़ा फरमाया और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार भी किया और उसमें बहुत सारे सवालात भी किए। यकीन माने कि ये अभी इब्तदाई नौइयत की इंफॉर्मेशंस हैं जो आप फरिश्तगान के बारे में और फॉलन एंजल्स के बारे में आप हासिल कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में जो बाइबल के सफ़ात उलटते जाएंगे, आपको नई नई बातों का इल्म होता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा, यकीन माने, मेरा दावा है कि जब इस तमाम किस्तें हो जाएंगी, जब आप इस स्टोरीज़ की, द ट्रू स्टोरी ऑफ एंजल्स की तमाम पार्ट्स को देख लेंगे, तो मेरा दावा है कि आप बाइबल को इतने अच्छे तरीके से जानना शुरू हो जाएंगे कि आप ख़ुद भी हैरान होंगे कि बाइबल की इतनी गहरी समझ आपको कैसे आना शुरू हो गई। ऐसे होता है कि आप बाइबल स्टडी भी करते हैं, आप बाइबल भी पढ़ते हैं। मेरे ईमान, मेरे यकीन है कि आप ज़रूर बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ आयात ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो उन्हें हम सरसरी तौर पर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो इस कदर अहम होती हैं कि वो पूरी ज़िंदगी और सोच के ज़ावियों को तब्दील करके रख देती हैं। बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन और मैसेजेस करके दूसरी किस्त में शामिल अहम तरीन मालूमात को बहुत ज़्यादा सराहा है और मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। एक अहम बात जो आपसे करना ज़रूरी है कि बाइबल के साथ साथ 6000 सालों पर मुश्तमिल जो स्टोरीज़ बाइबल के साथ चली आ रही थी और जो वाक़यात साथ साथ सफ़र कर रहे थे, जब हम उनको और उन तक रसाई हासिल कर लेते हैं तो यकीन करें कि फिर हमें बाइबल और कायनात के सारे इसरार और रमूज़ जो हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से समझ आना शुरू हो जाते हैं और ख़ास तौर पर यीशु मसीह की ज़िंदगी और उनके अंदर पोशीदा भेद आईने की तरह हमारे सामने आ जाते हैं और ये सब रूह कुद्दस की कुदरत के बगैर कतईन नामुमकिन है। लिहाजा हर लहजा दिल की पाकीज़गी मांगे और वो जो रहीम व गफूर हैं, ना सिर्फ दिल की बल्कि रूहानी पाकीज़गी और उसकी बालिदगी भी बख्श देते हैं, समझ बूझ भी बख्श देते हैं, अक्ल दनाई भी बख्श देते हैं। और आप सरसरी नज़र आने वाली बातों को जो आपके सामने होती हैं, आप उनको और ज़्यादा गहराई से, और ज़्यादा बेहतर से, और ज़्यादा समझ बूझ के साथ जो है आपको समझ आना शुरू हो जाती है। बस इतना ख्याल रखें कि जिस वक्त आप बाइबल स्टडी करें तो आप अपने ज़हान को खाली करके बैठें, आप वहाँ पर बैठें, खुदाम की हजूरी को, रूह कुद्दस की हजूरी को महसूस करें, तो ये सारी बातें, ये गहरे राज आप पर आश्कारा होना शुरू हो जाते हैं। एक और ज़रूरी बात ये ना समझे कि हम सिर्फ फरिश्तों के बारे में जान रहे हैं। ये तमाम जो सिलसिला है, ये आपने देखा कि ये सिर्फ फरिश्तों ही के बारे में नहीं है, इसके साथ साथ बाइबल की दूसरी बातें भी हैं। और चूँकि मैंने शुरू से कहा कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हर नबी के साथ, हर शख्स के साथ, हर वाक़े के साथ, हर बात के साथ, हर साल के साथ, हर सदी के साथ जो है फरिश्तों का किरदार जो है, चाहे वो बैड है चाहे वो गुड एंजल्स हैं, उनकी स्टोरीज़ जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा जब हम
فرشتوں کی سٹوریز پر دھیان رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں پوری بائبل سٹڈی بھی ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں کا کردار بائبل کی ہر کتاب میں موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ جب خدا مخاطب ہوتا ہے، خدا ہمارے لیے مدد بھیجتا ہے، انبیاء کرام کے لیے جس کو تو وہ مدد وغیرہ بھیج رہے تھے، تب بھی وہ فرشتوں ہی کے ذریعے ہمارے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے۔ تو گویا ہم پوری بائبل کی سٹڈی کر رہے ہیں۔ ایک واقعات سے ایک بیٹی نے مریم کرسٹوفر پوچھ رہی ہیں کہ بڑا اہم سوال ہے کہ فرشتوں اور خدا کے بیٹوں میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی تو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اگر فرشتے خدا کے بیٹے ہیں جنہیں سن آف گاڈ کہا گیا ہے، تو یسوع مسیح بھی تو خدا کے بیٹے ہیں، تو کیا فرشتوں اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا ایک ہی رتبہ اور عہدہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور دانائی اور عقل سے بھرپور توانا اس سوال کا جواب ہے، یعنی بھرپور طریقے سے انہوں نے سوال پوچھا، اور میں بائبل کے اندر ہی سے اس اہم ترین سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مریم بیٹی، گزشتہ قسط میں میں نے ایک ڈیوائن کونسل کا ذکر کیا تھا۔ اس سے قبل کہ لوسیفر اپنے ہزاروں باغی فرشتوں کے ساتھ اس آسمان سے گرایا گیا کہ جہاں خداوند کا تخت ہے، جی ہاں، خداوند کا تخت سب سے بلند و بالا ہے، جہاں سے خداوند نے پیدائش سے پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق آسمان و زمین کو بنایا۔ اب ذرا بائبل سٹڈی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں بیٹی آپ کو بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی، کہ بائبل کی کتاب پیدائش کے پہلے باب یعنی پہلی آیت کے مطابق ہماری زمین 6000 سال پرانی زمین ہے، لیکن سائنسی توجیحات کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو دریافت ہو رہی ہیں چیزیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں سال پرانی، کروڑوں سال پرانی، تو یقینی طور پر یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ہاں بالکل درست ہے۔ جہاں تک میں بائبل کا ایک ادنا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بائبل کی سٹڈی کر رہا ہوں، تو میں اس بات سے ایگری ہوں کہ واقعی قدیم جو ہے زمین جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سال پرانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں لفظ ابتدا لکھا ہے۔ ابتدا پر آپ نے خصوصی توجہ فرمانی ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو بنایا۔ ابتدا یعنی بگننگ، انگلش کی بائبل میں بگننگ ہے کہ شروع میں خدا نے اسے بنایا، یعنی کریٹ کیا، کریٹڈ ہے زمین۔ تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کہیں اور تخت نشین تھے، کسی اور آسمان پہ تخت نشین تھے، کہیں اور ان کا تخت تھا جہاں سے وہ زمین اور یہ کل کریشن جو ہے وہ کر رہے تھے۔ دیکھیں ایک سٹڈی، ایک خیال یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے کوہ صہیون پر بیٹھ کر جو ہے یہ سب کچھ بنایا، لیکن کوہ صہیون تو بہت بعد کی بات ہے نا، کیونکہ زمین بنی تو کوہ صہیون جو ہے وہ وہاں سے نکلا تھا، برآمد ہوا تھا۔ لہٰذا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا ان کا تخت کہیں اور تھا جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اپنی کریشن کی۔ اور یہ جو ابتدا ہے اور اس میں اور تیسری آیت کا درمیانی فاصلہ میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ بیان سے باہر ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ بائبل پاس رکھیے گا اور ساتھ خود بھی اسٹڈی کیجیے گا۔ اور خداوند کے نزدیک ایک دن ایک سال اور سالوں پر مشتمل بھی ممکنہ امکانات میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا دن اور نویں آیت ہی میں ہمیں خشک
زمین نظر آتی ہے۔ جب خداوند پانیوں کو ایک جگہ جمع کر کے خشکی کو زمین اور پانیوں کو سمندر قرار دے رہے تھے، تو ان دنوں کے درمیان حقیقی دور کتنا طویل ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا، کتنے ہزار لاکھوں کروڑہ سال ہوں گے، اس بارے میں ہم صرف عقل کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، اس بارے میں ہم کوئی اتھینٹک بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہمارے پاس سائنسدان دریافت کر رہے ہیں، زمین کے اندر سے اور زمین کی ایسی تہیں سامنے آ رہی ہیں جن کا علاقہ بہت دور کا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں واقعی اسی طرح ہوں گی۔ دیکھیں، میں لفظ ہوں گی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ عقل بھی اسی بات پر زور دے رہی ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس کا علم تو خدا اور مسیح خداوند ہی کو ہے کہ وہ کن آسمانوں پر تشریف فرما تھے۔ یہ بھی انہی کی ذات اقدس کو یقین جانیے کہ علم ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔ یشعیاء 66 باب میں بڑی اہم بات ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، اور اس کی پہلی آیت میں کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اور اردو میں چوکی پاؤں رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، آپ سب کو علم ہے، اور انگلش میں ہے ارتھ از مائی فٹ سٹیپس۔ اب کیمبرج اور آکسفورڈ کی دونوں ڈکشنریوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر فٹ سٹیپ کو چلنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے، اور بہتر ٹرانسلیشن کیمبرج کی ہے the route a person has taken in order to reach a place or to achieve something۔ یہ کیمبرج کی جو ڈکشنری ہے اس میں فٹ سٹیپ کی یہ ٹرانسلیشن ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زمین کروڑوں سال پہلے سے موجود تھی، تو بائبل کا اس ضمن میں ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ سلیمان نبی کی کتاب یعنی وائز کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ دیکھیں، بائبل بکھری ہوئی ایک نالج کی کتاب ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو شروع میں ملیں گی، کچھ درمیان میں ملیں گی، کچھ اختتام پر اور کچھ اختتام سے پہلے ملیں گی۔ تو اس لیے بائبل کی ساری چیزوں کو، خداوند کی ساری حکمت کو، ان ساری چیزوں کو آپ جوڑ کر دیکھیں گے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے مانگو تو پاؤ گے، تو ہم تو مانگتے ہیں، ہمیں ملتا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یعقوب کے عام خط کا 4 باب بھی پڑھنا ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ تو مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ اب اگر آپ صرف یوحنا کی وہ ایک آیت پکڑ لیں کہ بھائی کہا گیا ہے مانگو تو پاؤ گے، ہم نے مانگ لیا، ہمیں دے دو، لیکن ساتھ یعقوب کا خط بھی تو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں نا بابا۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے مانگنے کی نیت اور مانگنے کے اسٹائل کو دیکھنا ہوگا۔ ہم کس لیے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو میں وائز نبی کیا ہے فرماتے ہیں، پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں، جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیزیں بن چکی ہیں وہی ہیں جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے دیکھو یہ تو نئی ہے، وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی؟ غور فرمائیے گا اس آیت پر۔ اور انگلش میں کیا ہے؟ اٹ ہیز بین آلریڈی، اٹ ہیز بین آلریڈی، کہ اس میں آپ دوبارہ سے اس آیت کو اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے گا۔ اور بیٹی میں آپ کو آہستہ آہستہ بائبل اسٹڈی کی طرف وہیں پر لے کر جا رہا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے۔ تو خدا نے جب
کچھ بھی بنایا، جو کچھ بنایا اس سے پہلے فرشتوں کو بنایا۔ لفظ پر غور کیجئے گا، فرشتوں کو بنایا، کریٹ کیا۔ خدا نے جہاں پر سب کچھ بنایا اس سے پہلے فرشتوں کو کریٹ کیا، اس لیے کہ ایک سلطنت کو چلانے کے لیے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک سلطنت کو چلانے کے لیے اس میں لازماً مشیر، وزراء، لوگوں کی، رعایا کی، عوام کی، آپ کے لیفٹ رائٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، صلاح کاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے خدا نے پہلے فرشتوں کو کریٹ کیا، اور وہی تھے جو سب سے پہلے بائبل میں لکھا گیا نا، پرنس۔ تو ان جو ڈیوائن کونسل میں شامل فرشتے تھے انہیں پرنس کہا، اور انگلش کی ٹرانسلیشن میں بھی لوسیفر کو پرنس ہی کہا گیا، اور انہی کو خدا کے بیٹے کہا گیا۔ یہ جو ڈیوائن کونسل کے فرشتے تھے وہی تھے جنہیں خدا کے بیٹے کہا گیا، سن آف گاڈ کہا گیا، اور باقی کروڑہا فرشتے مختلف کام اور امور سر انجام دینے کے لیے بنائے گئے۔ پہلے سارا سسٹم بنایا گیا، اس کے بعد خدا نے جو ہے وہ آسمان و زمین اور باقی چیزوں کو تشکیل دیا، جن کے بارے میں گزشتہ قسط میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب مریم بیٹے کے سوال کی طرف آتے ہیں، تو جواب ہے، میں نے ابھی بتا دیا، فرشتوں کو بنایا گیا۔ فرشتے کریشن ہیں، فرشتے از خود یا وہ اس طرح سے نہیں آئے تھے جیسے خداوند آئے تھے، یسوع جی آئے تھے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ان کو بنایا گیا جیسے انسان کو بنایا گیا، لیکن خداوند یسوع جی کریشن نہیں ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ خداوند کے نور میں سے نور اور پاک رب کی روح میں سے روح ہے۔ اس لیے تو یسوع جی یوحنا رسول کی انجیل 10 باب اور 30ویں آیت میں فرماتے ہیں، میں اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ پھر یوحنا رسول کی انجیل 14 باب 8 سے 11 آیت انتہائی اہم ترین ہے، غور سے سنیے گا۔ جب فلپس نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یسوع نے اسے کہا، اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ کوئی فرشتہ یہ بات نہیں کر سکتا، وہ صرف آرڈر کو اوبے کرتے تھے، اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جو خداوند کہتے تھے وہ ان کا کام ہے۔ تو خداوند یسوع جی کہتے ہیں، فلپس کو کہتے ہیں، باقی دنیا بھی سن رہی تھی، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ اس سے بہت زیادہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ پھر جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو خوشخبری دیتے وقت کہتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ آیت آپ کو لوکا پہلا باب 35ویں آیت میں مل جائے گی۔ اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں پہلا تیموتھیوس 2 باب اس کی 5ویں آیت، کیونکہ خدا ایک ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا۔ جی دیکھیں، لوسیفر فرشتہ جو ہے، لوسیفر جو تھا وہ فرشتوں کے اور خدا کے درمیان میڈیٹر تھا، اس کے درمیانی تھا، جس نے بعد ازاں خود ہی خدا بننے کی ناکام کوشش کی۔ کبھی مت یہ کہیں کہ اس نے خدا بننے کی کوشش کی، اس نے خدا بننے کی ناکام کوشش کی اور خداوند کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا۔
اب خداوند کو کسی اور درمیانی بنانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، بالکل ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی اپنی اور کریٹڈ کو جو ہے وہ درمیانی بناتے اور وہ درمیانی پھر وہی کام کرتا جس طرح کا لوسیفر نے کیا تھا۔ تو اس لیے خداوند نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنی روح میں سے روح ڈال کر انہوں نے بھیجا اور زمین پر بھیجا، لہذا وہ خود اپنی بیٹے کی صورت درمیانی بن کر ہمارے درمیان موجود رہے، جیسے خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ میں باپ میں سے ہوں، باپ مجھ میں ہے، باپ مجھ میں رہ کر سارے کام کرتا ہے۔ اور یہی بات تھی جسے لوسیفر اور بھی زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ آج کا موضوع فرشتوں کے حوالے سے کچھ اور تھا، میں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا کہ کچھ اور باتیں کی جائیں گی، لیکن مریم بیٹی کے سوال سے موضوع بدل بھی لیا اور اب مسلسل بدل بھی لیتے ہیں۔ بات پاک فرشتوں کے گرہ گئے فرشتوں اور ان کے استاد اور جہاں کو درد میں مبتلا کرنے والے لوسیفر کی ہی ہوگی، جس نے ہیرودیس کو بھڑکایا کہ وہ یہودیوں کے ان تمام چھوٹے بچوں کو قتل کروا دے جو 1 سال یا 2 سال کی عمر کے تھے، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن پاک فرشتے مسیح کی خوشخبری سے لے کر پیدا ہونے تک، ان کے مصر جانے تک اور ان کے مصر سے واپس آنے تک پاک فرشتے خداوند یسوع المسیح کی حفاظت کرتے رہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسیح خداوند کی پیدائش کے چند حیران کن واقعات۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہنوز ابھی دنیا بنانے کا عمل جاری تھا۔ دیکھیں، ہم چاند ستارے کب بنے؟ وہ 4,000 مسیح کے آنے سے 4,000 سال پہلے بنائے گئے، لیکن مجوسی کب دیکھتے ہیں؟ وہ 4,000 سال بعد دیکھتے ہیں جب مسیح اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہنوز ابھی دنیا بنانے کا عمل جاری ہی تھا کہ چوتھے دن ہی 4,000 سال پہلے چوتھے دن ہی مسیح یسوع کی پیدائش کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ حیران ہو گئے آپ؟ ہنوز ابھی آدم بھی وجود میں نہیں آیا تھا، صرف پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا دن ہوا تھا۔ چوتھے دن ہی اس کی خوشخبری آسمانوں پر لٹکا دی گئی، بنا دی گئی، لگا دی گئی ادھر کہ آنے والی دنیا اس پر عقل و دانش جب اس کو ملے تو وہ اس کی تحقیق و تفتیش کرے اور آنے والے ازلی و ابدی بادشاہ کو اپنے اپنے دور دیس ملکوں سے آ کر اس کو سجدہ کریں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ دیکھیے پیدائش پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو، کہ نیر چاند ہو، کہ دن کو رات سے اللہ کر دیں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ نشانوں، کیسے نشان؟ نشانوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں، روشنی ستاروں کے لیے۔ انوار ستارے ہیں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے سورج، اور ایک نیر اصغر چاند کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ مسیح یسوع کا سب سے پہلا نشان کہاں آیا؟ بائبل میں ذکر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ستاروں کا بھی ہوتا ہے۔ سو خدا نے ستاروں کو بھی بنایا جی۔ تو یہ جو خدا نے چاند، سورج اور ستاروں کو بنایا، اور اس کی بابت فرماتے ہیں کہ وہ نشانوں، زمانوں، برسوں کے لیے ہوں گے۔ اور یہ جو نشانوں کی بات کی گئی ہے، کروڑہا اربہا فرشتوں ستاروں کے جھرمٹ میں خدا نے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ نشان، مسیح یسوع کے آنے کا نشان خدا نے چھپا کر رکھا تھا۔ اب بہت سارا یہاں پر سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے
اگر میں بائبل اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے ہی یسوع مسیح کے آنے کی خوشخبری کیسے دے دی؟ اس پر میں بات کروں گا جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اس بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایسا ہی ہے؟ اور جب آپ اس پر خود تحقیق کریں گے، جب آپ سنیں گے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، اور یہ مسکراہٹ آپ کے چہروں پر سچائی کی ہوگی، بائبل کی سچائی کی ہوگی، بائبل کی سچائیوں کی ہوگی، بائبل کے سچے نشانوں کی ہوں گی، خدا کے ہونے اور اس کا ہمارے ساتھ پیار کرنے، محبت کرنے، اور یسوع المسیح کو اس دنیا کا ازلی و ابدی بادشاہ بنانے کا وہ جو خیال تھا، اس کے بارے میں آپ کے اذہان کی کھڑکیاں اس طرح سے کھلیں گی کہ آپ کو بائبل سے عشق ہو جائے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، محبت نہیں، پیار نہیں، عشق ہو جائے گا، دیوانگی کی حد تک عشق ہو جائے گا، اور پھر آپ بائبل کو راتوں کو بھی سینے سے لگا کر رکھیں گے، اور خداوند سے، روح القدس سے آپ پاک روح مانگنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو ملنا بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی میرا دعویٰ ہے، آپ خداوند سے پاک روح مانگیں گے بائبل کو سمجھنے کے لیے، اور آپ کو ملنا بھی شروع ہو جائے گی۔ تو خداوند نے ان کروڑہا اربہا فرشتوں ستاروں کے درمیان مسیح یسوع المسیح کے ستارے بنا کر رکھے تھے۔ ذرا دیکھیے سائٹ پر میں کیا بتا رہا ہوں، وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ستارے کس طرح سے اکٹھے ہو کر کیا نشان بنا رہے ہیں۔ اور یہ جو ستارے اور چاند اور سورج میں نظر آنے والے رموز و اسرار ہیں نا، یہ خداوند نے اس میں چھپا کر رکھے ہیں۔ ایک دن ہم کو ان سب کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، یقین کریں بہت مزہ آنے لگے گا آپ کو۔ اور انہی میں وہ ستارے بھی تھے کہ جن میں خداوند یسوع المسیح کے پیدا ہونے کی نشانات اس میں شامل تھے۔ اور جیسے صدیوں سے ستارہ، یقین کریں کہ ان ستاروں کو یہ نہیں تھا کہ جب مسیح پیدا ہوئے تو وہ ستارے انہی دنوں دوبارہ سے نظر آئے اور ان دنوں تحقیق ہوئی، نہیں، صدیوں پہلے، صدیوں سے جو ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، پہلے یہ جو نشانوں کی بات کی ہے خداوند نے، تو پہلے خداوند نشانوں کے ذریعے باتیں کرتے تھے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور انہی نشانوں میں یہ جو ستارے تھے ان کے بارے میں بہت سارے صدیوں سے علم نجوم جو تھے وہ اس پر سٹڈی کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور پھر توریت کی قدیم کتابوں میں بھی خداوند یہ چیز فرماتے رہے ہیں۔ اور اب جب پیدا ہو گئے تو وہ سٹار سامنے آ گئے، اور وہاں پر اعلان ہو گیا کہ اس ستاروں کا جو نشان تھا، وہ بادشاہ جو تھا وہ پیدا ہو گیا ہے جی۔ اور وہ جو علم نجوم کے لوگ تھے، جاننے والے، وہ وہاں پر ایک روحانی بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کے انتظار میں تھے۔ ہم بات کر رہے تھے، ستاروں کی بات کر رہے تھے، تو وہ 4000 سالوں بعد آخر کار اس ستارے نے اعلان کر دیا کہ وہ بادشاہ جو دنیا میں پیدا ہونے والا تھا، وہ بادشاہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اپنے ملکوں سے مسیحا کو سجدہ کرنے اور تحفے دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور یہ صرف 3 مجوسی نہیں تھے، بہت سارے ملکوں کے، بہت سارے، تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سارے مجوسی تھے جو خداوند یسوع المسیح کا وہ ستارہ دے کر سجدہ کرنے آئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ آسمانی بادشاہ ہے، یہ کوئی زمینی بادشاہ نہیں ہے، یہ ایک الہامی روحانی بادشاہ ہے جس کا آخر کار تمام دنیا میں فتح کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا جائے گا، اور وہ دنیا پر ازلی و ابدی طور پر سلطنت کرے گا۔ لیکن راستے کی تکالیف کے باعث بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر نہ پہنچ سکے، اور صرف 3 مجوسی جو ہے وہ وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور وہی تھے جو ستاروں کا
راز جاننے لگے تھے۔ اب میں یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ مسیح یسوع جی کا پیدا ہونے کے نشانات مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دنیا کو نظر آئے۔ سب سے پہلے کیا نظر آیا؟ ستارے نظر آئے۔ پھر کیا ہے کہ وہاں پر دوسرا جو اعلان کیا گیا وہ فرشتوں کے ذریعے کیا گیا، اور فرشتوں کے ذریعے کب کیا گیا کہ وہ گڈریوں کو خوشخبری دیتے ہیں، اور جب ہنوز کے یسوع جی چھوٹے بچے ہی تھے تو لوکا ایک تو یہ ہو گیا، پہلا ستارے ہو گیا، پھر فرشتوں کے ذریعے ہو گیا۔ اب تیسرا اعلان بہت اہم ہے، یہ آپ نے بہت مرتبہ پڑھا، لیکن آج میں اس کی آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ خدا کس طرح سے اپنے نظام کو چلاتے ہیں۔ جی، اور تیسرا کیا تھا؟ آئے دیکھ لیتے ہیں لوکا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت میں۔ پہلے شمعون نامی ایک راست باز اور خدا ترس اسرائیل کی تسلی کا جو منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس، تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ روح القدس۔ آپ نے بہت مرتبہ پڑھا، لیکن آج آپ کو یہ بائبل سٹڈی کے طور پر آپ کو اور زیادہ سمجھ آگے کہ خداوند نے ستاروں کے ذریعے، خدا نے فرشتوں کے ذریعے، اور خداوند نے پھر روح القدس کے ذریعے جو ہے میسج دیا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت نہ دیکھے گا، اور وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا۔ اور دوستو، جب شمعون یسوع کو مریم کی گود میں دیکھتے ہیں تو خداوند سے کیا دعا کرتے ہیں؟ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ ہاللیلویہ! ایک دن ہم بھی یہ نجات دیکھیں گے، ہماری آنکھیں اپنے یسوع جی کو اپنے روبرو دیکھیں گی، لیکن کون دیکھے گی؟ وہ جن کے جامے، نئی شادی کے جامے جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح دیں گے، ازلی و ابدی بادشاہ دے گا، جنہوں نے اپنے جامے اس جہاں کے گناہ سے ناپاک نہیں کیے، ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لیا۔ اور پھر 10ویں آیت کی 36 سے 38ویں آیت تک، 38 ورس، عاشر قبیلے کی حنا خاتون جو ایک نبیہ تھی اور 84 سالوں سے 84 ایئر سے بیوہ تھی، یسوع کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو ان ساری باتوں کی بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ 3 طرح سے خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری اس جہاں کو آتی ہے اور ملتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں باغ عدن کی طرف، جہاں آدم موجود ہیں، جن سے روزانہ خداوند ملاقات فرماتے ہیں۔ ارے کیا زبردست بات تھی کہ خداوند روزانہ آتے ہیں، ٹھنڈے پہر آتے ہیں اور آدم کے ساتھ ملاقات فرماتے ہیں، اور جنہیں دوسرے باب کی 15ویں آیت میں دیکھیں، صرف اسے آدم کو وہاں رکھ ہی نہیں دیا، خداوند نے اس کے ذمے بہت اہم ترین کام لگایا تھا۔ اس آیت پر غور کیجئے گا، آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، ذرا اس چیز پر غور کیجئے گا۔ وہاں آدم کو رکھا ہی نہیں تھا، اسے ذمہ داری دی گئی تھی۔ دوسرے باب کی 15ویں آیت میں باغبانی اور نگہبانی کے لیے مقرر کیا گیا۔ دیکھیں، ہم اس آیت کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں میں باغبانی اور نگہبانی کا ذکر ہے جو بہت اہم ہے۔ جس باغ کی باغبانی اور حفاظت کی ذمہ داری خدا نے پہلے آدم کے حوالے کی تھی، اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے کما ہوکا عہدہ نہ ہو سکا۔ بہت ہی زیادہ قابل افسوس جو بات تھی وہ یہی تھی کہ آدم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اپنی ذمہ داری باغبانی کی پوری نہ کر سکا۔ تو پھر وہ کون تھا
وہ کون ہو سکتا تھا کہ جس سے اب باغ کی باغبانی کروائی جانی تھی؟ جی آپ نے بالکل درست سوچا، وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح تھے، کیونکہ خیال تھا کہ پہلا آدم ابلیس کے ساتھ جنگ میں فتح یاب ہوگا، وہ یقینی طور پر فتح حاصل کرے گا، لیکن جب یہ اسکرپٹ آدم کے گناہ کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تو پھر زمینی باغ کی رکھوالی کے لیے جو زمین پر جہاں پر اسے بھیجا گیا، اب وہاں بھی تو باغ لگنا تھا نا، اب اس کی بھی تو نگہبانی اور حفاظت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہی پرانا ابلیس، وہی لوسیفر، وہی شیطان، وہی ابلیس، وہی نیچے اژدہا پھینکا گیا تھا، اب اس سے خدا نے اس کو بچانا بھی تو تھا، اب اس کو بچانے کے لیے ایک ہی تھے اور وہ تھے ہمارے خداوند یسوع المسیح۔ اسی کے لیے جو ہے خداوند یسوع المسیح کو تیار کیا گیا، اور پرانے گرائے گئے فرشتوں اور ان کے لیڈر کو سمجھ آ گئی کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ یقین کریں کہ یسوع المسیح کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان کو سمجھ آ گئی تھی، لہٰذا اس نے 12 مرتبہ یسوع المسیح پر اٹیمپٹ کیے، بچپن ہی میں اس کو قتل کروا دینا چاہا، لیکن ایسا ہوا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے خداوند کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بڑے خوفناک قسم کے منصوبے بنائے تھے، اور اس خوفناک منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس نے پہلے ہی اپنے فرشتوں کو، اپنے بندوں کو جو ہے وہ زمین پر بھیج دیا تھا اور تیار کر رکھے تھے۔ اگر خداوند نے کچھ منصوبے بنائے تھے اس باغ کی نگہبانی اور رکھوالی کے لیے اور حفاظت کے لیے، تو لوسیفر بھی بہت سارے منصوبوں پر کام کر رہا تھا۔ اس کو بھی علم تھا کہ مجھے کیسے اپنا اس کے سروائیول کی بات آ گئی تھی کہ میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ بھی انہی کاموں میں لگ گیا اور شروع ہو گیا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور اس کی عقل و دانش بارے تو پہلے دونوں ایک ساتھ میں بتا چکا ہوں، کہ جس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ تو دانییل سے زیادہ عقل مند ہے اور ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو اب تو اس کو پتہ چل گیا کہ خداوند یسوع المسیح جی آ رہے ہیں، اور میرے تو آخری دن آ گئے، لہٰذا اس نے خوفناک منصوبوں پر کام شروع کر دیا۔ میں نے اسکیل 28 باب 13 آیت پڑھ لی، اور اب جب ہم خداوند یسوع المسیح اپنی خدمت کا آغاز 30 سال کی عمر میں کرتے ہیں، تو شیطان کے خوفناک منصوبے جو اس نے یہاں پر زمین پر تیار کر رکھے تھے، اپنے بندوں کو تیار کر رکھا تھا، نہ صرف اپنے فرشتوں کو جو کسی حد تک آزاد تھے، بلکہ عام انسانوں کو اس نے تیار کر رکھا تھا خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے۔ تو جیسے پہلے آدم کا امتحان لیا گیا، تو اور پہلا آدم تو ناکام ہوا اس آزمائش میں، پہلی آزمائش میں ہی ڈھیر ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم جب لوکا 4 باب اور متی 4 باب پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اس دوسرے آدم کی آزمائش شیطان کرتا ہے، کہ جو روحانی اور ابلیسی قوت کے درمیان تھا۔ یاد رکھیں، ایک طرف ابلیسی قوت تھی اور دوسری طرف روحانی قوت تھی، ان کے درمیان مقابلہ، اور وہ جو انتہائی غضبناک تھا وہ آ جاتا ہے یسوع جی کے پاس۔ اور لوکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روح کی ہدایت سے 40 دن اور رات بیابان میں، اور متی میں ہے کہ جنگل میں گیا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ 40 دن گزرنے کے بعد ہی شیطان نے یسوع کی آزمائش نہیں کی تھی۔ بائبل میں تو ہے کہ 40 دن گزرنے کے بعد اسے بھوک لگی اور شیطان اس کے پاس آیا، نہیں جناب، وہ ان 40 دنوں میں بھی خداوند یسوع مسیح پر مختلف طریقے سے اٹیمپٹ کرتا رہا،
مختلف طریقے سے اس کی آزمائش کرتا رہا، بلکہ ہر لحظہ ہر لمحہ لوسیفر مسیح یسوع جی کی آزمائش کرتا رہا 40 دنوں تک۔ یہاں بھی لوسیفر پہلی آزمائش دیکھیں، پہلے آدم کو کیا کہا؟ یہ کھا لے۔ دوسرے آدم کو کیا کہتا ہے؟ انہیں بھی مسیح یسوع کو بھی کھانے ہی کی بات آفر کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ 40 دن تک یسوع جی نے کچھ نہیں کھایا، اور وہاں بھی کھانے کی آزمائش، کھانے کی آفر کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا، دیکھیں شیطان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ بھوک انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ کھانے کے لیے، اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا اس نے پہلا حملہ ہی آدم پر بھی وہی کیا، اور خداوند یسوع المسیح پر بھی وہی کیا، کھانے کی آفر کی، اور کہا کیونکہ جب ہم بھوک سے نڈال ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سر گھومنے لگتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرے چھانے لگتے ہیں۔ لیکن وہ تو یسوع جی تھے جو اپنا بدن خالصاً روٹی کی صورت اس جہاں کے باغ میں بسنے والوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ اس کو اس روٹی کی کیا فکر تھی؟ اور جس پہلے آدم نے باغ اور پودوں اور درختوں کی حفاظت سے کوتاہ نظری کی تھی، صرف نظر کیا تھا، اب یہ دوسرا آدم اس دنیا کے باغ کو، اور ہم جو پودوں درختوں کی صورت ہے ہمارے لیے اپنا خون اور پانی بھی لے کر آیا۔ پہلے آدم نے اپنی خواہشات کے زیر اثر اپنا مقام کھو دیا تھا، اپنی حیثیت کھو دی تھی، خداوند کے قرب سے دور ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے آدم نے باغ کی باغبانی اور نگہبانی اس طور کی کہ خدا باپ کے دہنے جا بیٹھا، اور ابدیت کا تاج جو پہلے بھی انہی کا تھا وہ حاصل کیا۔ لوسیفر کی تیسری آزمائش بڑی مضحکہ خیز ہے، بڑی مزاحیہ قسم کی ایک سٹوری لگتی ہے، اور دوسری طرف بڑی سائنسی گہرائی بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ لوسیفر یسوع جی کو ایک بہت ہی اونچے پہاڑ پر لے کر جاتا ہے، اور اس کی پاور تو دیکھو کہ یسوع جی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ کبھی روٹیوں کی آفر کرتا ہے، کبھی ہیکل کے کنگرے پر لے جاتا ہے، اور اب ایک تیسری آزمائش ایک بہت بڑے پہاڑ پر خداوند یسوع جی کو لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بہت ہی زبردست آفر کرتے ہیں کہ جو اس نے پہلے آدم کو بھی کی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ اونچا پہاڑ کون سا ہوگا کہ جہاں سے سارے جہان اور اس کی شان و شوکت نظر آتی ہوگی؟ جو موجودہ وقت میں ماؤنٹ ایورسٹ ہی دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے، جو 29.29 میٹر اور 8,848 میٹر ہے۔ ابلیس کے پاس ایک اور بھی کون سا ایک سائنسی کرشمہ تھا کہ اس نے پل بھر میں، لکھا ہے پل بھر میں دنیا کی سب سلطنتیں دکھائیں، اور کہا، بڑی اہم بات، بہت کہا، بہت مرتبہ آپ نے پڑھا، لیکن دیکھیں لوکا 5 سے 7 آیت غور سے تلاوت کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ یہ سارا اختیار اور اس کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے۔ حیرت! اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ لوسیفر خدا کو کہہ رہے ہیں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع جی کو بڑی ہنسی آئی ہوگی، انہوں نے بہت سوچا ہوگا یسوع جی کیا جواب دیتے ہیں۔ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ واہ جی واہ، واہ، قربان جاؤں یسوع جی، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے یہ جواب دیا، اور ہمیں بھی یہ جواب دینے کی آئندہ کے لیے ہمیں سکھایا اور توفیق دی۔ یہی کچھ پہلا آدم نہ کر سکا، اور نہ شیطان کو یہ کہہ سکا کہ صرف خدا نے اپنے خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے، اور نہ ہی آپ میں سے کوئی کبھی ایسی آزمائش پر پورا اتر سکتا ہے۔
لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کیا واقعی دنیا کی ساری شان و شوکت و ساری سلطنتیں لوسیفر کے پاس تھیں یا لوسیفر کے پاس ہیں؟ ارے وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ ذرا یوحنا 8:44 آیت دیکھیں کیا لکھا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے۔ یہ اپنی ہی سی پہ ذرا غور رکھیے گا۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ یہاں 3 الفاظ جیسے میں نے کہا کہ اپنی ہی سی، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اس لیے جو بھی بات کرے گا اپنی جیسی کرے گا، کہ جیسے وہ جھوٹا ہے اسی طرح جھوٹ بولے گا۔ وہ آپ سے جھوٹ بول کر قتل کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، بدگوئی کرواتا ہے، چرچ کے اندر بیٹھ کر آپ کو ورغلاتا ہے اور آپ کو خداوند کے کلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ کو، میرے مسیحوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آپ کو مضبوط رہنا ہے۔ آج کے بعد چرچ کے اندر جانے سے پہلے اپنے تمام بتوں کو آپ نے باہر چھوڑ کر آنا ہے، چرچ سے باہر چھوڑ کر آنا ہے۔ آپ کہیں گے ہم بت پرست نہیں، تو یہ جو نفرت کا، یہ جو جھوٹ کا، یہ جو لالچ کا، یہ جو بغض کا، یہ جو اپنے بھائی بہنوں سے نفرت اور غصہ اور خفگی ہے، اس کے سارے بتوں کو ہم نے توڑنا ہے، پاش کرنا ہے، تب خداوند کے گھر رہیے گا۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے جب تو قربانی کرنے کے لیے پاک میں اس کے پاس کھڑا ہو، اور اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو قربانی چھوڑ کر جا، پہلے اسے منا۔ خداوند کہتے ہیں میری حضوری کو بھی چھوڑ، جا پہلے اپنے بھائی کو منا، پہلے دل صاف کر، پھر میرے پاس آ۔ تو آج کے بعد چرچ جانا جو ہے وہ اس کے سٹائل کو چینج کر دیجئے، اپنی پاکیزہ سوچیں وہاں لے کر جائیں، تاکہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنے، وہ ہمارے دل کو جانے۔ دیکھیں خداوند دل گردے کو جانتے ہیں۔ ہم کس نیت سے چرچ جاتے ہیں، ہم کیا سوچ کر چرچ جا رہے ہیں، ہم جو کپڑے زیب تن کر رہے ہیں ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں کس طرح سے جائیں گے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، اس لیے ہر بات اپنی ہی طرح کا کرتا ہے، جھوٹی کرتا ہے اور انسان کو ورغلاتا ہے۔ وہ کیا کہا پہلے آدم کو؟ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ ارے بابا، اس کی کریشن، اس کا کریٹڈ جو ہے، جس کو کریٹ کیا ہے، جس کو اس نے بنایا ہے، وہ کیسے اپنے بنانے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے، اور اپنی ہی سی طرح کی جھوٹ بات کرتا ہے۔ اور دیکھیں نا، آدم آ گیا اس کے بعد، اسے ذرا نہیں سوچا کہ مجھے تو خدا نے بنایا ہے، میں کیسے خدا کی طرح ہو سکتا ہوں؟ اسے کہا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ ارے بابا، تو دیکھ رہا تھا، اسے بتایا ہے یہ والا درخت پھل کھانا، یہ والا بھی کھانا، یہ والا بھی کھانا، یہ والا بھی کھانا، وہ والا نہیں کھانا۔ اور اس نے وہی کیا جو خدا نے منع فرمایا۔ تو لیکن چونکہ وہ اپنی ہی جھوٹی بات کو اتنے خوبصورت سے انداز سے پیش کرتا ہے، اتنے خوبصورت پیرائے میں پیش کرتا ہے کہ ہم انسان بھی پہلے آدم کی طرح اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ کی بات کرتا ہوں۔ آج ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ایک موبائل کے حصول کے لیے اور تن آسانی کے اور چند روزہ خوشی کے لیے اور چند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میں
اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں وہ شیطان کے بہکاوے کی بات کر رہا ہوں, وہ اس گرائے ہوئے فرشتے کی بات کر رہا ہوں, اس فالن فرشتے کی بات کر رہا ہوں, اس لوسیفر کی بات کر رہا ہوں, اس پرانے ابلیس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں کس طرح بہکاتا ہے. وہ تو میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کو بھی بہکانے کے لیے آ گیا. سجدہ کر, یہ سب کچھ تیرا. ارے خدا نے اس کے اندر رہ کر ساری چیزیں بنائیں, ان ساری چیزوں کا اس کو مختار کل بنایا, اور تو جھوٹے اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سب کچھ دے دوں گا. اور تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے تو پہاڑ سے گندگی کی طرف پھینک دیا گیا تھا. تو کسی کو کیا دے سکتا ہے ماں سوائے دکھ کے؟ تو ایوب کو کیا دینے گیا تھا؟ تو اس کو سکھ دینے گیا تھا؟ تو اس کو دکھ دینے گیا تھا, تو اس کو تکلیف دینے گیا تھا, تو نے اس کے بچے مارنے گیا تھا تاکہ وہ تڑپے, تاکہ وہ انکار کرے اس خدا کا جس نے اسے یہ سب کچھ عطا کیا. اے خدا مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے کو سب کو ایوب ہی کی طرح کا ایمان بخش دیجیے گا, تاکہ وہ کبھی کسی صورت کسی بھی حالت میں خدا آپ کا اور آپ کے بیٹے کا اور روح پاک آپ کا کبھی انکار نہ کر سکے. اور وہی ایمان, وہی یقین میں آپ کے لیے بھی, آپ سب کے لیے بھی خدا سے مانگتا ہوں. آپ بھی مانگیے گا اپنے آنسوؤں کے ساتھ, اپنے دل کے سجدوں کے ساتھ, دکھاوے کے سجدے کے نہیں, دل کے سجدے کے ساتھ اسے مانگیے گا. وہ ایوب سے بھی بہتر آپ کو کر دے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. اس نے نیا یونیورس بنا دیا نا آپ کے لیے, نئی دنیا بنا دی نا آپ کے لیے, نئے مکان بنا دیے نا آپ کے لیے, جہاں پر شہد اور دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں, جہاں کی سڑکیں سونے کی طرح چمکتی ہیں, جہاں چاند سورج ستارے نہیں ہوں گے, جہاں ابلیس نہیں ہوگا, جہاں دکھ نہیں ہوگا, جہاں رونا نہیں ہوگا. وہ ہمارے سارے آنسو پونچھ دے گا. وہاں یہ بھی نہیں ہوگا جو ہمیں بہکاتا ہے, باپ کے خلاف, بھائی کے خلاف, بہن کے خلاف, دوستوں کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف, اور خود ہماری اپنی ذات کے خلاف ہمیں بہکاتا ہے, خداوند یسوع سے دور کرنا چاہتا ہے. لیکن آج ہم اپنے دلوں کے اوپر, اپنے ماتھے کے اوپر اسی کا خون لگا کر لیے پھرتے ہیں, پولس رسول کی طرح اپنے جسم پر اس کے داغ لیے پھر رہے ہیں ہم لوگ, تاکہ یہ ہمیں بہکا نہ سکے. اس کو ہمارے پاس آتے ہوئے خوف ہو, اسے ہمارے پاس آتے ہوئے ڈر محسوس ہونے لگے کہ نہیں, ویسے بھی اس کے دن بڑے نزدیک ہیں, تباہی کے دن, اس کی بربادی کے دن, اس کے ساتھیوں کی بربادی کے دن جو ہے وہ آنے والے ہیں. اور آج شیطان کیا کر رہا ہے؟ اسے دنیا میں آتے ہی دنیا میں بگاڑ پیدا کر دیا. نوح کے زمانے میں کیا ہوا؟ وہاں بھی لفظ بگاڑ ہے, بگاڑ پیدا ہو گیا وہاں پر. آج باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے جو کچھ بنایا شیطان اس کو الٹا کرنا چاہتا ہے. خدا نے پیدائش کا باب پڑھ لیں, جب اس نے جڑی بوٹیاں پیدا کی, اس نے درخت پیدا کیے, سبزیاں پیدا کی, پھل پیدا کیے, اور ان کو سیڈ دار, بیج دار بنایا. آج دنیا بغیر بیج کے پھل اور سبزیاں ڈھونڈ رہی ہے, کیونکہ ابلیس ان سے یہ کام کروا رہا ہے بغیر بیج کے. خدا نے کہا بیج دار سبزیاں, بیج دار پھول, پھل سب تمہارے لیے ہیں, لیکن وہ بغیر بیج کے جو ہے وہ چیزیں بنا رہا ہے اور اس کی حیت کو چینج کر رہا ہے. پیدائش میں خداوند نے یہی کہا تھا, اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کر رہا ہے بلکہ آج کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے جو انسان کا ڈی این اے بنایا, وہ شیطان اس کا ڈی این اے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مختلف سائنسی طریقوں سے, مختلف چیزوں سے. اس پر الگ سی ویڈیو بناؤں تو بہت لمبی بنے گی کہ کس طریقے سے ہمیں مختلف خوراک کے ذریعے, ہمیں ویکسینیشنز کے نام پر ہمارے ڈی این اے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ہمیں خداوند نے دیا, جو اس نے ہمیں بنایا. وہ اس ڈی این اے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر جس سے خداوند کو کراہیت ہے, خداوند کلام مقدس میں فرماتے ہیں مجھے اس سے کراہیت ہے. کس سے؟ خدا نے
مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا۔ آج کیا ہے؟ LGBT کے ذریعے کیا ہو رہا؟ اس طرح بات کروں گا بہت لمبی ہو جائے گی۔ میری ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، اس کو ضرور دیکھیے، LGBT کے نام سے، آگے پھر اور بھی ایبریویشن ساتھ لگی ہیں، اس میں دیکھیے گا وہ اس نے کیا کیا۔ نوح کے زمانے میں یہی کچھ تو تھا کہ جہاں پر یہ بربادی شروع ہوئی۔ آج یہ بربادی گلی گلی پھیل رہی ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ بربادی، یہ کبھی گناہ جس سے خدا ان کو کراہیت ہے، اپنے انتہا تک جو ہے یہ پہنچی ہوئی ہے۔ اور پھر خدا نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا۔ ہم نے کیا کیا؟ لوسیفر کے منصوبے کے مطابق ہم رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو ہم نے سونا شروع کر دیا ہے۔ ساری رات موبائل لگاتے ہیں، موبائل کے ساتھ گزار دیتے ہیں، سارا دن سو کر گزار دیتے ہیں۔ ارے جانور بھی صبح ہوتے ہی وہ شکار کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنی خوراک کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ خدا ان کا ایک نظام ہے کہ وہ شیطان ہر وہ الٹا کام کرنے میں مصروف ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے، اور یسوع المسیح کو کے وسیلہ سے اس نے بنایا ہے۔ 3 آزمائشوں میں ناکامی کے بعد ابلیس کیا یسوع کو چھوڑ کے چلا گیا؟ اپنی ناکامی مان لی اس نے؟ نہیں۔ لوکا 4 باب کی 13ویں آیت ملاحظہ کرتے ہیں، جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ جی وہ خدا میں یسوع کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا، اسے پتا تھا میری موت کے دن قریب ہیں۔ وہ خدا یسوع مسیح کو فری ہینڈ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، جب تک خدا یسوع مسیح 3.5 سال تک اس دنیا میں اپنی خدمت کرتے رہے، شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، کبھی فقیوں کی صورت میں، کبھی فریسیوں کی صورت میں، کبھی سردار کاہنوں کی صورت میں، اور کبھی کچھ ناپاک روحوں کو اس کے سامنے لے آتا تھا، کبھی ٹھٹھا بازوں کی صورت میں، کبھی مرتے ہوئے ڈاکو کے طنز میں ڈوبے الفاظوں کی صورت میں، اور کبھی یہودی سپاہیوں کی صورت میں، کبھی رومی سپاہیوں کی صورت میں۔ وہ اس پر ہمیشہ یسوع جی کا پیچھا کرتا رہا۔ لوکا 4 باب کی 29ویں آیت ملاحظہ فرمائیں، بدمعاش نافرمان لوگوں کی صورت لوسیفر نے، کیا ہوتا ہے اس باب کے مطابق؟ خدا وہاں تبلیغ کر رہے ہیں، ناصرت میں لوگوں کو ابھارتا ہے۔ یعنی دیکھیں، خدا نے ہیکل میں کلام سنا رہے ہیں اور اس نے لوگوں کو ابھارا، اس نے لوگوں کو ابھارا۔ لوگ خدا یسوع مسیح کو پکڑ کر شہر کی پہاڑی کے اوپر لے گئے اور چاہا کہ اس کو سر کے بل گرا دیں، لیکن خداوند کی روح اور خداوند یسوع جو الہامی خداوند ہے وہ وہاں سے نکل گئے، چلے گئے۔ اور پھر کبھی خدا یسوع مسیح کو بلزبول کا سردار کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ مصلوبیت سے لے کر دفن ہونے تک یہ گرایا گیا فرشتہ، اس کے لوگ خدا یسوع مسیح کا پیچھا کرتے ہیں، پہرے داروں کا پہرا لگوا دیتا ہے کہ وہ اس کو چرا کر لے جائیں گے۔ ارے دانیل کو یاد رکھیے گا، لوسیفر شیطان کی بات کرتے ہوئے خدا ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہمیشہ دانیل کی بات یاد رکھیے گا کہ تو دانیل سے زیادہ عقل مند ہے اور ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ وہ پتہ تھا خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں اور وہ زندہ ہوں گے، اور جب زندہ ہوں گے آسمان پر جائیں گے تو ہمیشہ کا تاج اور تخت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد وہ پھر آئیں گے اور پھر وہی میری تباہی اور بربادی کے دن ہوں گے۔ لہذا پہرا لگواتا ہے خدا یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق، الہامی کتابوں کے مطابق، خداوند خدا کے روح کے مطابق وہ زندہ ہوتے ہیں، پھر اس کو متنازع بنا دیتا ہے، پیسہ چلاتا ہے۔ رشوت خور ہے نا خود بھی،
اور رشوت دیتا ہے ان کو، اور ان کو کیا کہتا ہے کہ کہہ دینا کہ جب ہم سو رہے تھے تو لے گیا تھا. یہی کرتا ہے نا، یعنی اس کے جی اٹھنے کو بھی متنازع بنا دیتا ہے. اور پھر جی اٹھنے کے گراں قدر معجزے پر جو ہے فقیوں، فریسیوں، سردار کہنوں کو ساتھ ملا لیتا ہے اور ان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ چرا کر لے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں، خدا یسوع المسیح کے جی اٹھنے کا انتقام وہ کس سے لیتا ہے؟ اس کے بندوں سے لیتا ہے، اس کی کلیسیا سے لیتا ہے. اور ظلم کے وہ پہاڑ اس نے توڑے ہیں کہ تاریخ اس کے صفات اس پاک خون، ان پاک لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. دیکھیں یوحنا 8 باب 44 آیت کیا ہے؟ وہ شروع ہی سے خونی ہے. یاد رکھیں، وہ شروع ہی سے خونی ہے. وہ سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں. اور اب جب کہ اس کا آخری وقت قریب ہے، کیا ہے؟ اب جب کہ اس کا آخری وقت قریب ہے تو پہلا پطرس 5 باب 8 اور 9 آیت انتہائی قابل غور ہے. لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو اس دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. اور متی 7 باب 15 آیت کے مطابق ہمیں ان بھیڑیوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے کہ جو بھیڑوں کی کھال میں ہمارے درمیان آ جاتے ہیں، یعنی لوسیفر کے نمائندے بن کر ہمیں غلط تعلیم کے ذریعے جہنم میں واصل کرنے میں مصروف ہیں. اور ان سب کا ایک ہی سردار ہے، وہ سردار ہے پرانا ابلیس. لوسیفر جو اعلیٰ رتبے پر فائز فرشتہ تھا، اور بھی فرشتے تھے، یہ سب سن آف گاڈ تھے لیکن کریٹڈ تھے. لیکن ہمارے خدا یسوع المسیح نور خدا ہے، اور ان کے لیے یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ ہے مونوجینیس. MONOGENES، مونوجینیس، جس کا مطلب ہے اکلوتا. اس کا ایک اور دوسرا مطلب بھی ہے یونیک. یاد رکھیں یسوع جی کے آسمانی نشانات اور دنیا میں کام اور توریت میں ان کے بارے میں پیشن گوئیاں اور ان کی پیدائش، موت کے وقت کے نشانات، معجزے، اور پھر جی اٹھنے کے بعد جو معجزات انہوں نے کیے وہ ان کو یونیک بناتے ہیں، کیونکہ وہ مونوجینیس ہے، وہ اکلوتا ہے، وہ یونیک ہے. اس کا پیدا ہونا یونیک، اس کے کام یونیک، اس کا مرنا اور اس کا جی اٹھنا یونیک. اسی لیے اسے مونوجینیس کہا گیا ہے. اس لیے ہم کو اور ہم سب کو بھی کنفیوز ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ جو کریٹڈ سن آف گاڈ تھے ان میں سے بتیرے تو نوح کے طوفان میں غرق ہو گئے، باقیوں کو خدا نے آخری دنوں کے انصاف کے لیے آگ کی بھٹی میں، زمین کی گہرائیوں میں زنجیروں سے قید کر رکھا ہے. اور لیکن لوسیفر آزاد ہے، اس کو آج بھی خدا کی ڈیوائن کونسل تک رسائی حاصل ہے. بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن چونکہ میں اس چیپٹر کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں باقی ابھی بہت ساری بائبل، بہت سارے فرشتوں کا ذکر موجود ہے. ایوب کی کتاب میں اس واقعے کا ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح خدا کی ڈیوائن کونسل میں چلا جاتا ہے اور کس طرح دوسرے فرشتوں کے ہمراہ جو ہے موجود ہوتا ہے، اور وہ اسی جرأت کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ خدا کی ڈیوائن کونسل میں چلا جاتا ہے، اسی جرأت اور ہمت کو شامل کر کے لے کر وہ کہاں آ جاتا ہے، خدا یسوع المسیح کو آزمانے کے لیے بھی آ جاتا ہے، قدم قدم آزماتا ہے. کیوں؟ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ جو پہلے ہو چکا ہے وہ پھر ہونے لگتا ہے. پہلا آدم لالچ میں آ گیا اور خدا ان کے حضوری سے نکالا گیا. یہودا اسکریوتی لالچ میں آ گیا اور اس نے بھی وہی کیا جو پہلے آدم نے کیا، اور
وہ بھی آ کر خدا ان کی حضوری سے دور ہو گیا۔ ایوب نے شیطان کے سارے حملوں کا مقابلہ جرأت، ایمانداری اور ایمان کے ساتھ کیا، اور یسوع المسیح نے بھی شیطان کے سارے حربوں، سارے حملوں کو ناکام بنایا۔ یوسف نے بھی مصر میں اپنے آجر کی بیوی کی خوبصورت آفر کو، لیکن گناہ آلودہ آفر کو ٹھکرایا، اور یسوع جی، اور یاد رکھے یسوع جی بھی اس آزمائش میں سارے زمانے کی شان و شوکت کی آفر کو ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں وہ تو ہے ہی میرا، تو کیا اور تیری جرت کیا کہ تم مجھے آفر کرتا ہے۔ تبھی تو پہلے پطرس 3:22 کے مطابق وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے، اب جو فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی۔ یاد رکھیں اگرچہ لوسیفر تمام فرشتوں اور خدا کے درمیان ایک درمیانی کا کام کرتا تھا، لیکن اصل میں ساری قوتیں اور سب کچھ تب بھی خداوند یسوع ہی کا تھا۔ ابلیس کو تب چڑھی ہوئی تھی، اسی کی تو لوسیفر کو بخار تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ کسی صورت یہ تب جو ہے اترنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے تباہی پھیلانے والے فرشتے تو قید میں ہیں، لیکن اس نے ایک جہان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آج ایک جہان اس کے پیچھے ہے، اس نے بری روحوں کو قبضے میں کر رکھا ہے، اور ہر روز ہزاروں ایسی ہی بدروحیں اس کے لشکر میں، شیطانی لشکر میں شامل ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس کے چیلوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ خداوند یسوع روح پاک اور پاک کلام کے ساتھ سختی کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے۔ کلام مقدس بائبل کو پڑھتے رہیے، اس کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ تن آسانی کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا نے لوسیفر اور اس کے ساتھیوں اور شیطانی روحوں کو کیوں ڈھیل دے رکھی ہے، وہ کیوں ہمیں پریشان کرتے ہیں، وہ کیوں ہمیں تنگ کرتے ہیں، خداوند وہ انہیں تباہ کیوں نہیں کر دیتے کہ زمین پر اس کے بندے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، میٹھی نیند کے ساتھ جو ہے سوئے رہیں۔ یعنی ہم کوئی دکھ نہ اٹھائیں، میرے اور آپ کے یسوع مسیح دکھ اٹھا لیں، ہم نہ اٹھائیں، ہم کسی آزمائش میں نہ پڑیں۔ بس ہمارے لیے ہر دن جو ہے وہ لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نہیں کرتا، ہمارے لیے ہر دن جو ہے وہ بس آرام کا، خوشیوں کا دن ہو، ہم تکلیف نہ اٹھائیں۔ لیکن اس میں بھی خداوند کی حکمت ہے۔ سلیمان نبی کی امثال کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کی 4 آیت ملاحظہ کریں۔ آپ کے ہر سوال کا جواب، ہر وجہ کا جواب بائبل میں موجود ہے۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خداوند کی حکمت از خود اور ان کی خرد کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے، اور برے دن کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جب مکاشفہ کے مطابق قہر سے بھرے 7 پیالے زمین پر انڈیلے گئے، جب 7 فرشتے نرسنگیں پھونکیں گے، اس کی صورت میں آنے والے جو دن ہیں وہ انتہائی گھٹن ہیں، اور آزمائش کے وہ 7 سال اور اس کے بعد آخری 3.5 سال یہ بہت تکلیف کے دن ہیں۔ میرے پیارو، خود کو تیار کیجئے، کیونکہ ججمنٹ ڈے بہت قریب ہے، اتنا بھی قریب کہ ہمیں خود اپنی سانسوں کی آواز جو آنا شروع ہو جاتی ہے رات کو، اتنا ہی قریب ہے۔ اور اگر کیا لکھا ہے، اور اگر اس نے گناہ کرنے والے فرشتے وہاں بھیجے، جہنم کی آگ میں بھیجے، تو ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ ہم گناہ بھی کریں، ہم وہ سب کام کریں جس سے خدا نے منع فرمایا ہے، اور ہم پھر کہیں کہ ہمیں اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا۔ ارے اسی کے کہنے پر تو ہم کر رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ جائیں گے نا، اسی کے ساتھ پھر جانا ہوگا۔ یاد رکھیے، والدین کی فرما برداری کیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑا حکم ہے، ورنہ شیطان جو ہے نا آپ کو بہکا کے بڑی دور سے دور لے جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف خداوند یسوع جی ہی کا نام لے کر بس جی بلے بلے ہو جائے گی، ہاں مزے ہوں گے، صرف یسوع جی کا نام لیا ہے، 1-2 روزے رکھ لیے،
اتوار کو چرچ چلے گئے اور بس بلے بلے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کہا چوری نہ کر، اس نے کہا گناہ بھی نہ، قتل بھی نہ کر۔ اسی طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ اپنے پورے اعمالوں کا حساب دینا ہوگا۔ کتابیں کھولی جائیں گی اور بیڑوں اور بکریوں کو الگ الگ کیا جائے گا۔ پہلے تو یسوع جی حلیم بن کر گدھے پر سوار آئے تھے، لیکن اب جب کہ وہ آنے والے ہیں تو وہ گھوڑے پر سوار ہیں، بادشاہ بن کر آ رہے ہیں، انصاف پرور بن کر آ رہے ہیں، اور ننگی تلوار، انصاف کی ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیے گا۔ لہذا شیطان کی بہکی باتوں اور اس کی چوکا چند اور جھوٹی شان و شوکت سے خود کو، خاندان کو، دوست احباب کو اور چرچ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کلام سے خود نتھی رہیں۔ آپ سارے ایک گھٹے ہوئے جسم کی طرح، سارے اعضاء جیسے ہوتے ہیں وہ والے بن جائے، کیونکہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ اور اسی کے ساتھ کافی طویل ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھ تصور خان کو اجازت دیجیے۔ آنے والے وقتوں میں پھر اگلی قسط جو ہوگی اس سے بھی زیادہ فرشتوں کے حوالے سے اور انسان اور خدا کے رشتے کے مابین اور خداوند یسوع المسیح کے مابین جو ایک مضبوط تعلق اور رشتہ ہے، وہ اس کے بارے میں اس کی چوتھی قسط جو ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں مجھے آپ کی دعائیں چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہوں وہ ضرور کیجیے گا، کچھ سوال ہوں تو وہ ضرور کیجیے گا۔ بہت سے دوست احباب مجھے براہ راست میرے موبائل پر کال کرتے ہیں، موبائل پر فون کرتے ہیں، اور جن کے پاس یہ ایکسس نہیں ہے وہ مجھے کمنٹس باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔